अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और लेक्चर जो कि हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर बेस्ड है उसके साथ हम हाजिर हैं। तो आज हमने पढ़ना है आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशंस हमें कैसे डिलीवर करनी है लाइव सिचुएशन में भी, किसी ऑडियंस के सामने, या फिर मल्टी मीडिया की हेल्प से जो प्रेजेंटेशंस तैयार की जाती हैं और उनको तैयार किस तरीके से इफेक्टिवली तैयार किया जाए और किस तरीके से उनको फिर प्रेजेंट किया जाए ऑडियंस के सामने अच्छे तरीके से इन द वे ऑफ इंटरेक्शन एंड उनको एंगेज करते हुए साथ साथ। What is presentation? An oral activity different from lecturing or training that uses a visual medium such as LCD projectors or PowerPoint slides to discuss ideas and information with select audience in a persuasive and convincing manner. यानी प्रेजेंटेशन दरअसल एक ओरल एक्टिविटी है जिसमें आप स्पीक कर रहे होते हैं और आपके सामने आपके लिसनर्स मौजूद होते हैं। इस तरह की सेटिंग होती है, लेकिन यही सेटिंग एक लेक्चर डिलीवर करने के दरमियान में भी होती है, जब कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है वहां भी होती है। तो प्रेजेंटेशन का डिफरेंस लेक्चर और ट्रेनिंग में किस तरीके से होता है, वो कुछ खास या अहम बुनियादी चीजें हैं जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम लेक्चर और ट्रेनिंग। उसमें एक क्या है, एक तो आप प्रेजेंटेशन में विजुअल मीडियम्स यूज करते हैं जो कि लेक्चर या ट्रेनिंग में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। और विजुअल मीडियम में कौन सी चीजें होती हैं, जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर्स हो सकते हैं या पावर पॉइंट स्लाइड्स की हेल्प भी हम ले सकते हैं। टू डिस्कस आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद सिलेक्ट ऑडियंस, और इसमें सिलेक्ट ऑडियंस भी आपके सामने होती है ताकि आपको उनको परसुएसिव और कन्विंसिंग मैनर में जो है वो चीजें डिलीवर कर पाए। स्टूडेंट्स टू गेन एडमिशन, और ये प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, कहाँ इस्तेमाल करनी पड़ सकती है और इसकी अहमियत और इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। स्टूडेंट्स यूज करते हैं इसको टू गेन एडमिशन, टू डिफेंड देयर रिसर्च फाइंडिंग्स, अगर उनको कोई रिसर्च थीसिस दिया गया है उसको डिफेंड उन्होंने करना है तो उसके लिए वो प्रेजेंटेशन तैयार करके जाएंगे। टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर जॉब ओपनिंग, जॉब के लिए शॉर्ट लिस्ट अगर होना है तो उसके लिए बाद प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ती हैं। और टू एडवोकेट ए प्रपोजल, या आप किसी फर्म में, कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको वहां प्रपोजल तैयार करके पेश करना है तो वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में डिलीवर किए जाते हैं। It helps in communicating information clearly and vividly and create good impression. इसका बेनिफिट क्या मिलता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन दूसरों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो एक क्लैरिटी के साथ और विविडनेस के साथ, बिल्कुल विदाउट एनी एम्बिग्विटी और डिस्ट्रैक्शन वो आप कन्वे कर पाते हैं, और इससे एक अच्छा इंप्रेशन जो है आपके ऑडियंस पर, आपके लिसनर्स पर जो है वो पड़ता है। एसेंशियल्स ऑफ ए गुड प्रेजेंटेशन, एक अच्छी प्रेजेंटेशन में कौन सी चीजें होनी चाहिए, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कह सकते हैं। अ क्लियर स्ट्रक्चर विद एन इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, यानी आप जो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे उसमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए हुकअप करने के लिए आपके लिसनर्स या ऑडियंस को, और उसके बाद अच्छे तरीके से आप डिटेल में डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको कन्विंस कर सकें, उनको परसुएट कर सकें, मैसेज सही तरीके से कन्वे कर सकें, और एंड में जाकर आप अपनी सारी डिस्कशन को हेल्दी वे में जो है कंक्लूड भी करते हैं। द प्रेजेंटर रिकॉग्नाइजेस एंड मैचेस द ऑडियंसेस नीड, इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंटर जो कि प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है और बाद में जाकर प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसकी जो ऑडियंस है, उसके जो लिसनर्स हैं, उनकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स को सामने रखते हुए वो प्रेजेंटेशन डिलीवर करे और तैयार करे। उन अपनी ऑडियंस और लिसनर्स की इंटरेस्ट जो है उनको सामने रखे और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको भी सामने रखे, तभी जाकर वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन साबित होगी। Facts and figures are visually presented in tables, graphs and charts or with different colors.
جو فیکٹس اینڈ فگر پرووائڈ کیے جائیں گے پریزنٹیشن تیار کرتے وقت، اگر وہ پاور پوائنٹ سلائڈز کی شکل میں ہے تو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کو ویژولی پریزنٹ کیا جائے، کیونکہ ویژولی پریزنٹ کرنے سے افیکٹ جو ہے اچھا پڑتا ہے، انگیجمنٹ زیادہ ہوتی ہے انٹریکٹیو وے میں، اور ریٹیننگ امپریشن رکھتے ہوئے جو ہے چیزیں شیئر کی جا سکتی ہیں. تو اس میں پھر ویژول افیکٹس پیدا کرنے کے لیے آپ کو ٹیبلز کی صورت میں ڈیٹا یا انفارمیشن پرووائڈ کرنی چاہیے، ڈسپلے کرنی چاہیے، گرافس بنانے چاہیے اور چارٹس جو ہے وہ بنانے چاہیے. Humor and anecdotes may be applied to create a good relationship and connect with the audience. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مونوٹنس انوائرمنٹ میں یا بورنگ انوائرمنٹ میں آپ کی پریزنٹیشن نہ چلے، بلکہ مسلسل جو ہے ہک اپ رہیں آپ کے لسنرز یا آڈینس، اور وہ کنیکٹڈ رہیں اور انگیج رہیں، تو اس کے لیے درمیان میں وقفے سے آپ ہیومر کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، ہلکا پھلکا ماحول بنانے کے لیے، اور اینیکڈوٹس یا مزید دلچسپی اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف کہاوتوں، کہانیوں وغیرہ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، ایک گڈ ریلیشن شپ کریٹ ہوگا اور آپ اپنی آڈینس سے اچھے طریقے سے کنیکٹ ہو پائیں گے. The presenter speaks clearly and logically and uses body language effectively. پریزنٹر جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ سپیک کرتا ہے، ود لاجیکل پیٹرن، لاجک کے ساتھ سپیک کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی باڈی لینگویج کو بھی ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے یوز کرتا چلا جاتا ہے. Questions are given serious attention and regarded as an essential part of a presentation. پریزنٹیشنز میں کویسچنز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ کویسچنز جو ہے وہ انگیج کرنے کا یا کنونس کرنے کا، پرسویٹ کرنے کا اور کلیئرٹی آف دا کانسیپٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتی ہیں، اور ان کو ایک پریزنٹیشن کا اسینشیل پارٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. سکسیزفل پرسویسو پبلک اسپیکنگ، کیونکہ پریزنٹیشن ایک لحاظ سے پبلک اسپیکنگ کے ڈومین میں آ جاتا ہے، اپنی نیچر کے لحاظ سے یا موڈ کے لحاظ سے جس میں اسے ڈیلیور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کو پرسویسو کیسے بنانا ہے اور سکسیزفل کیسے بنانا ہے، اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو پریزنٹر ہے اس کو کریڈیبل ہونا چاہیے. کریڈیبلٹی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ اسپیکرز انٹیلیجنس، ایکسپرٹیز، نالج آف دا سبجیکٹ، sincerity, trustworthiness and concern for the audience. چند ایک ضروری چیزیں ہیں جو کریڈیبل بناتی ہیں پریزنٹر کو یا اسپیکر کو. اس کی اپنی انٹیلیجنس، اس کی ایکسپرٹیز، جس سبجیکٹ پر وہ اسپیک کرنے جا رہا ہے وہ خود کتنی مہارت یا سکل رکھتا ہے اس کے پر، نالج آف دا سبجیکٹ اسی ڈومین میں آ جاتا ہے. اس کی سنسیریٹی، وہ کسی مجبوری میں پوری دلچسپی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے یا مجبوری میں، تو یہ چیز افیکٹ آؤٹ کرے گی اس کو. ٹرسٹ وردینس، اس کے اوپر ٹرسٹ کتنا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کنسرن فار دا آڈینس، آڈینس کے بارے میں کنسرن، جو کہ اس کی آڈینس کی ضروریات کو مد نظر رکھنا، ان کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو مد نظر رکھنا، اور ان کی جو ہے پریزنس آف مائنڈ اور ضروریات کو مد نظر رکھنا. نیکسٹ جو چیز ضروری ہے سکسیزفل اور پرسویسو انٹریکشن کے لیے، ایویڈنس. سپورٹنگ میٹیریلز آر ویری امپورٹنٹ، کین بی یعنی جو سپورٹنگ میٹیریلز آپ اپنے ڈسکشن کو لاجیکل وے میں یا پرسویسو وے میں پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا سپورٹنگ میٹیریل کیا ہونا چاہیے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اس میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ ایگزامپلز آپ دیتے ہیں کانسیپٹ کلیئر کرانے کے لیے، اسٹیٹسٹکس کا سہارا لیتے ہیں، ڈیفینیشنز کا، ٹیسٹیمونیز کا اور اینالوجیز کا، مختلف چیزوں کو کی اینالوجی پیش کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ ہو جائے، انٹر کنیکٹڈ ہو جائے. تو ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے لیے یا ان کو سیکھ کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کا سہارا لینا ہوتا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ یوز اسپیسیفک ایویڈینس. اسپیسیفک ایویڈینس ہونا چاہیے، یعنی جنرل نہیں ہونا چاہیے. جنرل وہ ہوتا ہے جس میں ایمبیگوٹی کا چانس ہوتا ہے، سسپیشن کا چانس ہوتا ہے، یا اس کے اوپر کوسچن ریز ہو سکتے ہیں. یوز ناول اینڈ انٹیگریٹنگ ایویڈینس
ایویڈنس آپ کا اپنی نیچر کے لحاظ سے یا کائنڈ کے لحاظ سے ناول ہونا چاہیے، مطلب ایسی چیزوں کا اظہار کرنا چاہیے کہ جو پہلے کسی نے نہ کی ہو، کوشش ایسی کرنی چاہیے ایک نئے انداز میں، اس سے بھی جو کیا ہوتا ہے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. آڈینس کین ریلیٹ ویل ٹو، اور ایسے انداز میں ہونا چاہیے کہ آڈینس بالکل ایسی ٹوٹل نیو چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کا ان کو بیک گراؤنڈ میں یا کسی طریقے سے پتہ بھی نہ چل سکے. وہ انفارمیشن آپ کی یا ایویڈنس ایسا ہونا چاہیے جو اپنی لائف میں یا اپنے نالج یا بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اسے ریلیٹ بھی کر سکیں آڈینس. یوز ایویڈنس فرام کریڈیبل سورسز، آپ جو ایویڈنس تلاش کر کے ہیں اس کا سورس کریڈیبل ہونا چاہیے. ایکسپلین کلیئرلی دا پوائنٹ آف ایویڈنس، جو ایویڈنس آپ جس پوائنٹ پر یا جس جگہ پر اس کو پیش کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کلیئرلی جو ہے پریزنٹ کر پائیں. تھرڈ جو ہے سکسیسفل اور پرسویسو انٹریکشن کے لیے ریزننگ، یعنی آپ کی بات ریزننگ پر مشتمل ہو. اس کی مثال لیتے ہیں Today's kids are better than those of yesterday's, or examination systems of the universities are useless. یعنی دو سٹیٹمنٹس ہیں. اگر آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس اپنی پریزنٹیشن کے دوران میں پرووائڈ کریں گے کہ آج کل کے بچے جو ہے وہ کل کے یعنی گزشتہ زمانے کے بچوں سے زیادہ اچھے ہیں، یا ایگزامینیشن سسٹم آف دا یونیورسٹیز آر یوزلیس، یونیورسٹیوں کا امتحانی نظام جو ہے وہ بے فائدہ ہے. تو اب یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے، یعنی اس میں سسپیشن کا ایلیمنٹ موجود ہے یا کوشچن ریز، یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ساری یونیورسٹیوں کا امتحانی نظام بالکل بے فائدہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. حالانکہ یہ بات 100% کریکٹ تسلیم نہیں کی جا سکتی. یہ بحث طلب معاملہ ہے، اس کے اوپر ڈسکشنز ریز ہو سکتی ہیں، کوشچن ریز ہو سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ اسی سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہر لحاظ سے اپنے نالج کو انکریز کرنے کے لحاظ سے، اپنی ایکسپرٹیز کو ریلیز کرنے کے لحاظ سے، سکلز اور ایبلٹیز کو انکریز کرنے کے لحاظ سے. تو یہ یوز لیس تو ٹوٹلی نہیں کہا جا سکتا. تو ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے بلکہ اسپیسیفک ٹون یوز کرنی چاہیے. سچ کنکلوژنز آر نیور فول پروف اور کین بی چیلنجڈ. وی مسٹ یوز بوتھ جنرل اینڈ اسپیسیفک آئیڈیاز ٹو ہیو مور چانس آف پرسویڈنگ آئیڈیاز. کیونکہ اگر ہم نے آڈینس کو پرسویڈ کرنا ہے، کنونس کرنا ہے، تو ہمیں جنرل کے ساتھ ساتھ اسپیسیفک آئیڈیاز یا ان دونوں کا کمبینیشن یوز کرنا ہوگا، تبھی ہم ریزننگ بیسڈ انفارمیشن آگے کنوے کر پائیں گے. ایموشنل اپیل، وی میں ریکال دا فیمس I have a dream اسپیچ آف مارٹن لوتھر کنگ. یعنی مارٹن لوتھر کنگ کی اسپیچ جس کا ٹاپک تھا، ہم نے گزشتہ کلاسز میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جس کا ٹائٹل کیا تھا I have a dream. تو I have a dream کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹرمینالوجی جسے وہ اپنی اسپیچ کے دوران میں بار بار دہراتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، یہ جس کمیونٹی یعنی بلیک کمیونٹی کو وہ اسپیچ کر رہا تھا، ان کا ایک خواب تھا، ان کی ایک اسٹرگل تھی امریکن سوسائٹی میں اپنا مقام عزت کا حاصل کرنے کے لیے یا اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ایموشنلی یہ والا سینٹنس اس کمیونٹی کو اسپیکر کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر رہا تھا، ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہا تھا. تو اسپیکر یا پریزنٹر کو ایموشنل اپیل جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، یعنی اپنے الفاظ کا چناؤ، ایگزامپلس کا چناؤ، میٹیریل کا چناؤ اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اور ایموشنز کس طریقے سے ایووک کیے جاتے ہیں یا اراؤز کیے جاتے ہیں، اس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ گاہے بگاہے یا ضرورت کے مطابق انگیج کر سکتے ہیں، اراؤز کر سکتے ہیں. فیئر جو ہے وہ ایموشنز کریٹ کرتا ہے، کمپیشن ہمدردی، پرائڈ جو ہے کسی قوم کا فخر، کمیونٹی کا فخر یا نیشن کا فخر جو ہے یہ پرائڈ پیدا کرتا ہے. اینگر، گلٹ اینڈ ریورنس، یہ سارے جذبات ہیں جو کہ ایموشنز کریٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا استعمال کیا جائے گا تو پھر آپ کی جو پبلک سپیکنگ ہے یا آپ کا انٹریکشن جو ہے لسنرز اور آڈینس کے ساتھ وہ پرسویسو وے میں ہوگا اور سکسیزفل ثابت ہوگا. اس کے بعد ہے جی پریزنٹیشن ڈیزائنز اینڈ پیٹرنز. یہ موسٹلی اس کا تعلق ہے آپ جب اوور ہیڈ پروجیکٹر یا پاور پوائنٹ سلائڈس کی صورت میں آپ اپنی ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہوں پریزنٹیشن، تو اس کے لیے آپ کو کون سے
چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک کانسیپٹ ہے 30 منٹس پریزنٹیشن. آپ کی پریزنٹیشن میکسیمم 30 منٹس پر ہو, لیکن ان 30 منٹس کی ڈویژن کیسے ہوگی؟ فار ایگزامپل پہلا فرسٹ پورشن جو ہے انٹروڈکشن کا 3 منٹ آپ کو اس کو دینے چاہیے اچھے طریقے سے ریڈرز کو یا لسنرز کو ہک اپ کرنے کے لیے یا اٹیچ کرنے کے لیے اور انگیج کرنے کے لیے. اس کے بعد مین باڈی جو ہے جس میں آپ نے ڈسکشنز کرنی ہے ڈیٹیل میں 15 منٹس آپ اس کے لیے پرووائڈ کر دیں, اور کنکلوڈ کرنا ہے پھر آپ نے اپنے ڈسکشن کو میننگ فل وے میں, فروٹفل وے میں, تو 2 منٹس آپ اس کو کے لیے اسپیئر کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پورشن جو ہے آپ کوشچن آنسر سیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کے پاس 10 منٹس ہونے چاہیے. اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے 30 منٹس کا ہو جاتا ہے. ایک کمپلیٹ پریزنٹیشن اپنے تمام اسینشل پارٹس کے ساتھ جو ہے مکمل ہوتی ہے. ایک اور کانسیپٹ ہے پاور پوائنٹ کے لیے یا اوور آل پریزنٹیشنز کی لینتھ یا ڈیوریشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہے 10, 20 اینڈ 30 رول. اس سے مراد یہ ہے کہ اٹ از فوکسڈ آن کنسائزنیس اینڈ ویزیبلٹی آف پاور پوائنٹ پریزنٹیشن. یہ کنسائزنیس کے اوپر بھی بیس کر رہا ہوتا ہے, اور پاور پوائنٹ کی جو سلائیڈز آپ کی ہوتی ہیں اس میں ویزیبلٹی کو کریٹ کرنے کے لیے بھی, کہ ایک لارجر ہال میں اگر آڈینس بیٹھے ہیں تو سب کے لیے کنٹینٹ یا میٹیریل جو ہے وہ ویزیبل ہونا چاہیے, اس سے کوئی مشکل پیش نہ ہے. اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ اوور آل ٹائم کو دیکھتے ہوئے آپ کو 10 سلائیڈز جو ہے وہ پریپیئر کرنی چاہیے پوری پریزنٹیشن کی کنسائزنیس کو اگر دیکھا جائے تو. اور ان 10 سلائیڈز کے لیے جب کی ایکسپلینیشنز کے لیے جو آپ ٹائم سپینڈ کرنے چاہ رہے ہیں وہ ایوریج ٹائم 20 منٹس ہونا چاہیے, اور جو ہر سلائیڈ کے اندر آپ کا فونٹ سائز ہوگا وہ 30 فونٹ سائز ہونا چاہیے جو کہ ویزیبل ہوگا. اس کے بعد ہے جی 6x6 رول. 6x6 رول سے مراد یہ ہے اٹ از فوکسڈ آن ریڈیبلٹی اینڈ کنسائزنیس. اس کا تعلق بھی کنسائزنیس اور ریڈیبلٹی سے ہے, مطلب ویزیبلٹی سے, کہ میٹیریل یا کنٹینٹ سب کے لیے ریڈیبل ہو. اٹ لمٹس اینی ٹیکسٹ ٹو 6 ورڈز پر لائن. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کنٹینٹ آپ لکھنے جا رہے ہیں آپ کا ٹیکسٹ ایک لائن میں میکسیمم یا ایوریج 6 ورڈز ہونے چاہیے, اور 6 لائنز پر سلائیڈ. ایک سلائیڈ میں میکسیمم نمبر آف یا ایوریج نمبر آف لائنز جو ہے وہ 6 لائن پر محیط ہو. تو یہ چند ایک کرائیٹیریاز ہیں, لیکن آپ اپنے نیچر آف دا سبجیکٹ اور ڈیمانڈ کے لحاظ سے جو ہے اس چیزوں میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. اب جو ہے ایک اور چیز ہے پریزنٹیشن کے ساتھ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے, یا اورل یا پبلک سپیکنگ سے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے, وہ آ جاتا ہے نروسنیس اور سٹیج فرائٹ کے ساتھ. نروسنیس اور سٹیج فرائٹ میں کیا ہے, ڈز دا تھاٹ آف اسپیکنگ ان فرنٹ آف این آڈینس میک یو نروس. تو اسٹوڈینٹس ایک کوشچن ہے جو آپ کو سب کو ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے, اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کبھی آڈینس یعنی لوگوں کے سامنے آپ جانے والے ہوں تو ان کے سامنے حاضر ہونے کا جو خوف ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں کیسے سامنا کروں گا لوگوں کا, ان کے سامنے کس طریقے سے جا کر بات کروں گا. تو یہی خوف جو ہے اس کو نروسنیس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نروسنیس کہتے ہیں. تو اس نروسنیس سے پھر کیا پیدا ہوتی ہے؟ سٹیج فرائٹ پیدا ہوتی ہے, یعنی سٹیج پر جانے سے آپ ڈرتے ہیں یا جھجک پیدا ہوتی ہے, آپ میں تذبذب پیدا ہوتا ہے. سٹیج نروسنیس کی سمٹمز کیا ہیں, علامات کیا ہیں, اگر کوئی خود کے اندر جج کرنا چاہے ان چیزوں کو تو سمٹمز میں ہے ریسنگ ہارٹ, سویٹنگ, ڈرائی ماؤتھ, شیکی ہینڈز اینڈ لیگز, knocking knees, blinking eyes, paining back, queasy stomach and loss of memory. یہ چند ایک علامتیں ہیں, یعنی اچانک آپ کی یادداشت ایسے لگتا ہے آپ کو سب کچھ بھول گیا جو کچھ تیار کیا تھا آپ نے. اور اس کے بعد آپ کی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے سٹمک میں اکڑاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, آنکھیں بار بار جھپکنا شروع ہو جاتی ہیں تیز تیز, منہ خشک ہو جاتا ہے, آپ کو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں, آپ کا دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے, آپ کے ہاتھ اور ٹانگیں بعض اوقات کانپنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ علامتیں ہیں کہ آپ نروس ہو رہے ہیں کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے. If one's answer is yes, one must feel happy.
اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جانے سے نروسنس کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ کو خوشی منانی چاہیے. خوشی کیوں منانی چاہیے؟ کیونکہ آپ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اس گروپ اور کمیونٹی سے جو سب کے سب نروسنس کا شکار ہوتے ہیں. اور اس لیے بھی آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہنی چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو بعض اوقات بہت ایکسپیرینس سپیکر ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی نہ کبھی نروسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو نروسنس ایز سچ کوئی برائی نہیں ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی کمزوری یا نااہلیت نہیں ہے. But as nervousness may lead to stage fright, it can be resulted to a bad presentation. لیکن چونکہ نروسنس اکثر آپ کو سٹیج فرائٹ کی طرف لے جاتی ہے، آپ کے اندر ایک ڈر یا جھجک پیدا ہو جاتی ہے، ریلکٹنس پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے پریزنٹیشن پھر ڈر کے کیفیت میں اگر دے دی جائے یا آپ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر نہ ہو ریلکٹنس کی وجہ سے، تو پریزنٹیشن بیڈ پریزنٹیشن ثابت ہوگی. اسٹریٹجیز ٹو اوائڈ اسٹیج فرائٹ کو دور کرنے یا اس سے چھٹکارا پانے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یہ اس میں سے کچھ سٹیپس ہیں. اسٹریٹجیز ان ایڈوانس آف پریزنٹیشن. ابھی پریزنٹیشن آپ کی سٹارٹ نہیں ہوئی، اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چند ایک سٹیپس ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہوگا، تو اس سے آپ اچھے خاصے حد تک جو ہے اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں. ڈیولپ این انٹرسٹ ان ٹاپک. سب سے پہلے جس ٹاپک پر آپ کو پریزنٹ کرنا ہے اس کے اندر اپنی دلچسپی پیدا کریں، کیونکہ جو کام بھی دلچسپی اور شوق سے کیا جاتا ہے اس میں پھر اس طرح کی مشکلات خود بخود یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں. ریزرو ایڈیکویٹ ٹائم فار پریپریشن. اس کی تیاری کے لیے اچھا خاصا وقت جو ہے وہ اس کو دینا چاہیے، کیونکہ ایک چیز کنفرم ہے کہ انسان جس چیز کو وقت دیتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے، تو تیار کی ہوئی چیز میں مسائل کم آتے ہیں بنسبت جو تیار نہ کی گئی ہو. اینٹسپیٹ ایزی ایز ویل ایز ہارڈ کویسچنز اینڈ ورک ٹو فیس دس سچویشن. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ پبلک سپیکنگ پر جائیں گے یا لسنرز یا آڈینس کے سامنے کوئی چیز پریزنٹ کریں گے تو کویسچن آنسر آپ سے ہو سکتے ہیں، اور کویسچنز کی نیچر جو ہے وہ ایزی کویسچنز بھی ہو سکتے ہیں اور ٹف اور ہارڈ قسم کے کویسچنز بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے سے اگر ذہن بنا کر جائیں اور خاطر خواہ ان کی تیاری بھی کر جائیں کہ کویسچنز کو آپ فیس کر سکیں، ان کے متعلقہ جوابات بھی آپ تھوڑے بہت تیار کر لیں، تو اس سے جو ہے آپ کا ابتدائی ڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پریکٹس دا اوپننگ اسٹیٹمنٹ سیورل ٹائم. سٹارٹ جو کرنا ہے آپ نے شروع میں جا کر انٹروڈیوس جو کرنا ہے وہ آپ کا اصل پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھا ڈیلیور ہو جائے تو آپ ایک ثبوت وے میں اور فلوئنٹ وے میں ایک بہترین فلو کے ساتھ اور پیس کے ساتھ آپ آگے چلتے چلے جاتے ہیں. اگر سٹارٹ میں ہی کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے تو پھر مسائل بڑھتے جاتے ہیں. تو آپ کو اوپننگ اسٹیٹمنٹ کی بار بار پریکٹس کرنی چاہیے. ریہرس انٹائر پریزنٹیشن ایٹ لیسٹ ٹوائس. مکمل پریزنٹیشن کی ریہرسل بھی کم از کم 2 مرتبہ کرنی چاہیے. اسٹریٹجیز جسٹ بفور دا پریزنٹیشن. پریزنٹیشن کرنے کے لیے آپ متعلقہ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، سٹارٹ میں 1 2 3 منٹ رہتے ہیں، تو بالکل اسی وقت میں جسٹ بفور سٹارٹنگ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ارائیو ارلی، چیک دا ارینجمنٹس، اکوپمنٹ اینڈ پاور پوائنٹ سلائیڈز. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا جلد پہنچ جائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح بچے ایگزامینیشن ہال میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، اگر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ بھاگتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، تیز سانس لیتے ہوئے وہاں پر نہ آئیں. اچھی بات یہ ہے کہ 5 10 یا 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں. اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ وہاں کے انتظامات سارے چیک کر سکتے ہیں، جو اکوپمنٹس ہیں پروجیکٹر کے لحاظ سے، لیپ ٹاپس ہو گیا اور لائٹنگ وغیرہ، ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں، اور خود آپ کی جو پاور پوائنٹ کی سلائیڈز ہیں ان کو بھی ایک بار ریویو کر سکتے ہیں. تو اس سے ڈیورنگ پریزنٹیشن کی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے. Look at some participants, greet them, talk to them to check nervousness and voice clarity. پارٹیسپینٹس جو ہیں، شرکاء، لسنر یا آڈینس، ان کی طرف دیکھیں
اور اس کے بعد ان سے بات چیت کریں، سلام و آداب کریں، وہ ابتدائی ریلیکٹنس اور جھجک جو ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی. کچھ سٹارٹ ہونے سے پہلے پریزنٹیشن آپ ان سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر سکتے ہیں. اس سے دو چیزوں کا فائدہ ہوگا. آپ کو اپنی نروسنس چیک کرنے کا ایک پتہ چل جائے گا کہ آپ نروس ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کنڈیشن کو آپ اسی طریقے سے دور کر سکتے ہیں. اور وائس کلیئرٹی بھی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ کا ماؤتھ ڈرائی تو نہیں ہو رہا. ٹیک فیو سپس آف واٹر، پانی کے چند ایک گھونٹ لے لیں. اف ون ہیو ٹائم may واک اراؤنڈ، اگر 1 یا 2 منٹ یا آدھا منٹ ہو تو آپ ادھر ادھر تھوڑا بہت قدم چل لیں. وہ کمرے یا ہال کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور دروازے سے باہر اگر تھوڑا بہت چل سکتے ہیں تو وہ بھی چل کر فوراً آ جائیں. اس سے جو ہے آپ کا وہ مینٹل پریشر جو آپ کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے ایٹ دیٹ پرٹیکولر سچویشن اینڈ ٹائم، وہ تھوڑا بہت ریلیز ہو جائے گا. کنسنٹریٹ آن آئیڈیاز، اور اپنے آئیڈیاز یا خیالات جو کہ اس سبجیکٹ سے متعلق آپ نے تیار کیے ہیں انہی کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. ارد گرد کی باتیں جو ہیں ان کو اب ریموو کر دیں، ان سے اوائڈ کریں. ریلیکس بائی ٹیکنگ ڈیپ ایون اینڈ سلو بریتھس. بالکل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ریلیکس ہو جائیں، گہرے سانس لینے کی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ سانس لینے کی کوشش کریں. اس سے جو ہے آپ کا بلڈ پریشر اور وہ ساری چیزیں جو ہے نارمل روٹین پر آ جائیں گی. اس کے بعد ہے جی اسٹریٹجیز وین دا پریزنٹیشن بگنس. جب پریزنٹیشن بگن ہو چکی ہے، یعنی آپ نے سٹارٹ کر دیا ہے، آپ نے بولنا سٹارٹ کر دیا ہے، اب اسی دوران میں یعنی ڈیورنگ پریزنٹیشن آپ نے کیا کرنا ہے، تاکہ اب سٹارٹ تو کر چکے آپ، اس کو ختم کرنا ہے اور ایک اچھے کنکلوسیو اور پرسویسو یا سکسیسفل وے میں آپ اس کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس لمحے میں کیا کرنا چاہیے؟ فیل گڈ اباؤٹ دا پریزنٹیشن، یعنی خود سے یہ محسوس کریں کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی جا رہی ہے. ڈو ناٹ بگن امیڈیٹلی اور ان اے ہری. جب آپ بولنا سٹارٹ کریں تو اچانک یا جلدی جلدی میں پریزنٹیشن کو سٹارٹ نہ کریں، بولنا سٹارٹ نہ کریں. فرسٹ لک ایٹ فرینڈلی فیسز اراؤنڈ اینڈ اسمائل. شروع میں سٹارٹ کرتے وقت اپنی آڈینس میں ان چہروں کو دیکھیں جو آپ کو شناسا لگتے ہیں، فرینڈلی لگتے ہیں، اور ان کے ساتھ اسمائل جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. If legs are shaky, lean towards desk or dice. اگر آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو اچھا ہے کہ جو اویلیبل ڈیسک ہو یا ڈائس ہو اس کے قریب چلے جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے لگا لیں یا ان کا سہارا لے لیں. ریممبر دیٹ آڈینس از ناٹ ریئلائزنگ یور نروسنس. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر تھوڑی بہت کوئی پریشانی ہے بھی صحیح، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آڈینس اس کو نوٹ ہی نہیں کر رہے، اس کی کوئی ریئلائزیشن آڈینس کے پاس نہیں ہے کہ آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہے. نیور کمنٹ آن یور نروسنس وائل پریزنٹنگ. جب پریزنٹ کر رہے ہوں تو اس وقت کسی قسم کا کمنٹ اپنی نروسنس پر نہ دیں، یعنی یہ کہ مجھ سے صحیح طریقے سے بولا نہیں جا رہا، اس طرح کے فکرے آپ نہیں کہہ سکتے، یا مجھے اچانک چیزیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں، اس طرح کی باتیں وہاں نہیں کرنی چاہیے. ڈو ناٹ شو ایکسپلسٹ سائنز such as clearing throat, drinking full glass of water or wiping forehead. اور اس طریقے کی علامتیں یا چیزیں بھی نہیں ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے کہ آپ اس وقت نروس فیل کر رہے ہیں، جیسے گلے کو بار بار صاف کرنا ہوتا ہے، تھوک نگلنا ہوتا ہے، اور پانی کا گلاس اگر آپ پی رہے ہیں تو پورا کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں سارا ختم کر دیں، تو یہ آپ کی نروسنس کو ظاہر کرے گا. اینڈ وائپنگ فور ہیڈ، اگر موسم ایسا نہیں ہے گرمی کا پھر بھی آپ بار بار اپنے ماتھے پر ہاتھ لگا رہے ہیں اور اسے صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور آپ نروسنس کا شکار ہیں. تو پریزنٹیشن میں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اب پریزنٹیشن جہاں تک مکمل ہو جاتی ہے، لیکن ایک آخری کام کی بات یا پتے کی بات اگر بتا دی جائے جس کی بہت اہمیت ہے، تو وہ کیا ہے کہ آپ نروسنس کو جب ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھی پریزنٹیشن پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے. وہ کیا ہے؟ ویژوئلائزیشن اسٹریٹجی اس کو کہتے ہیں. کیا ہے؟ ویژوئلائزیشن اسٹریٹجی، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے پازیٹیو ویژوئلائزیشن اینڈ تھنکنگ. ویژوئلائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے تصور میں لانا یا ذہن میں لانا، اپنے مائنڈ میں لانا، کہ مثال کے طور پر اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دینا چاہوں گا
کہ ایک پلیئر ہے جب وہ گراؤنڈ میں اترتا ہے، اگر اس کا مائنڈ گراؤنڈ میں اترتے ہوئے اس طریقے سے ہے کہ آج کا ونر میں ہی ہوں گا یا میں آج اپنا بیسٹ دینے جا رہا ہوں، تو یہ جو اس کی مینٹل ویژولائزیشن ہے اپارٹ فرام ادر پلیئرس پرفارمنسز اور سچویشن آف دا گراؤنڈ، تو یہ پازیٹیو تھنکنگ اس سے اس کا پوٹینشیل جو ہے پروڈیوس کروا لیتی ہے، ڈیلیور کروا دیتی ہے. تو یہ ویژولائزیشن آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنی چاہیے اور تھنکنگ بھی پازیٹیو رکھنی چاہیے. تو پھر آپ کی جو پبلک اسپیکنگ ہوگی، اورل کمیونیکیشن ہوگی آپ کے لسنرز اور آڈینس کے ساتھ، وہ اچھے طریقے سے ہوگی اور آپ کی پریزنٹیشن ایک گڈ پریزنٹیشن، ایک ویلیویبل پریزنٹیشن، انٹریکٹیو اینڈ انگیجنگ اور سکسیزفل پریزنٹیشن آپ کی ہو چکی ہوگی. امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا. اس کو غور سے دیکھیں، ان ٹرکس کو، ہنٹس کو اور جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو سیکھیں، ان کو اپلائی کریں، کیونکہ پریزنٹیشن ایک ایسی چیز ہے آپ کو ڈیورنگ اسٹڈیز بھی اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور آفٹر اسٹڈیز جب آپ پروفیشنل فیلڈ میں اور پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اس کا آپ کو واسطہ پڑتا ہے. تو جتنا اچھا آپ پریزنٹیشن دیں گے اتنے آپ سکسیزفل اور امپریشن گڈ کریٹ کریں گے اپنے لسنرز پر، آڈینس پر اور اس کمیونٹی پر جہاں آپ کو وہ پرووائڈ کرنی ہے. ایک اور لیکچر کے ساتھ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے، انتظار میں رہیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.